बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात से मुतल्लिक जो अदालत का फ़ैसला सामने आया है, इस फ़ैसले की तफसीलात से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जिनकी हेडलाइन, जिनके टाइटल्स थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं, फिर उन ख़बरों की तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, आज कई हफ़्तों के बाद जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और PTI के दीगर रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जो GHQ रावलपिंडी हमला केस है और इसके अलावा 9 मई के जो दीगर मुकदमात हैं, उनकी आज रावलपिंडी ATC अदालत में समाअत हुई है। आज की अदालती कार्रवाई में इमरान खान साहब की हाज़िरी लगाई गई अदालती रोबकार पर, शाह महमूद कुरैशी साहब की हाज़िरी लगाई गई अदालती रोबकार पर। कमरा अदालत में वीडियो लिंक की सहूलत मैसर नहीं थी, लेकिन आज प्रोसीडिंग में जो इमरान खान साहब के वकील हैं इस केस में, एडवोकेट फैसल मलिक साहब, उनकी तरफ से अदालत से, जज साहब से ये कहा गया कि चूँकि ये बड़े सेंसिटिव केसेस हैं और काफ़ी हफ्तों के बाद यह मुकदमा समाअत के लिए लगा है, तो हमें अपने क्लाइंट से मशवरा करना है। फैसल मलिक साहब ने कहा कि इस केस में फर्दर प्रोसीडिंग के लिए इमरान खान साहब के इंस्ट्रक्शंस लेना ज़रूरी है और इंस्ट्रक्शंस के लिए क्लाइंट के साथ मुलाकात होनी चाहिए। खान साहब के वकील ने कहा कि आज आप हुक्म ये जारी करें कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ हमारी मुलाकात करवाई जाए और अगर अडयाला जेल के इंतज़ामिया अदालत के हुक्म पे हमारी मुलाकात नहीं कराते हमारे क्लाइंट इमरान खान के साथ, तो फिर इस सूरत में अदालती ऑर्डर की वायलेशन करने पे, तौहीन अदालत करने पे हम अडयाला जेल के इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ जो है वो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे। अब जज साहब ने ये दलाइल सुने और दलाइल सुनने के बाद जज साहब ने, अमजद अली शाह साहब ने मुलाकात की जो दरख्वास्त थी फैसल मलिक साहब की, उस दरख्वास्त को एंटरटेन नहीं किया। यानी इमरान खान से मुलाकात का जज अमजद अली शाह साहब ने कोई ऑर्डर पास नहीं किया। अलबत्ता 16 जनवरी की अदालत ने आखिरी अगली तारीख दी है और इसके साथ साथ अदालत ने यह कहा है कि जो मुल्ज़मान पेश नहीं हुए और जिन केसेस में अभी तक मुल्ज़मान पे चार्जशीट नहीं पड़ी गई है, आइंदा तारीख पर उन मुल्ज़मान को इंडाइट किया जाएगा, यानी उन पर फर्द जुर्म लगाई जाएगी। अब GHQ रावलपिंडी हमला केस में इमरान खान भी चार्जशीट हो चुके हैं, PTI के दीगर रहनुमा भी चार्जशीट हो चुके हैं, लेकिन 9 मई रावलपिंडी के जो दीगर केसेस हैं, जैसे GHQ गेट नंबर 4 अटैक केस, आर्मी म्यूज़ियम हमला केस, सदर हिसास इदारा बिल्डिंग केस, मेट्रो स्टेशन हमला केस, शमशाबाद केस, डबल रोड केस, हिसास इदारे पे हमले का केस, ये जो मुकदमात हैं नाज़रीन, माफ़ कीजिएगा, इनमें अभी जो चालान की नकूल है वह अभी तक मुल्ज़मान में तकसीम नहीं हो सकें। तो आइंदा तारीख में इस केस में तमाम मुल्ज़मान में जो चालान की नकूल हैं वो तकसीम की जाएंगी और जैसे ही चालान नकूल तकसीम करने का प्रोसेस मुकम्मल होगा, अदालत की तरफ से इन केसेस में भी मुल्ज़मान पर कब फुर्द जुर्म लगाई जाएगी उसकी तारीख जो है वो अदालत की जानिब से दे दी जाएगी। तो आज इस केस में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की से मुलाकात के हवाले से जो इस्तदा की गई थी वो इस्तदा अदालत ने रद्द कर दी है, मुस्तरद कर दी। अदालत ने अपना फ़ैसला दे दिया और अगली तारीख अदालत ने 16 जनवरी की दी है। अब नाज़रीन आते हैं, माफ़ कीजिएगा, खांसी है थोड़ी सी मुझे। तो इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ एक और अहम डेवलपमेंट है और वो डेवलपमेंट नाज़रीन ये है कि बड़ी बैठक का फ़ैसला हुआ है और बड़ी बैठक का फ़ैसला अब की मरतबा, जैसे पहले तहरीक तोफ़ज़ आने पाकिस्तान की जानिब से एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी APC, जिसमें हुकूमती इत्तेहादी सियासी जमातों के अलावा तमाम जो अपोजिशन की जमातें थीं उनको मदऊ किया गया था। लेकिन अब नेशनल डायलॉग कमेटी, जिसमें जनाब फवाद चौधरी साहब शामिल हैं, जिसमें मुफ्ती महमूद साहब शामिल हैं, मौलवी महमूद साहब, जिसमें इमरान इस्माइल शामिल हैं, इन तीनों की तरफ से जो इन्होंने नेशनल डायलॉग कमेटी बनाई है, एक कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का फ़ैसला किया है
اور یہ قومی کانفرنس اگلے ہفتے اسلام آباد میں منعقد کی جائے گی۔ اس میں سیاستدانوں کو بھی بلایا جائے گا، اس میں وکلاء کو بھی بلایا جائے گا، اس میں دانشوروں اور صحافیوں کو بھی بلایا جائے گا۔ اور مزید کلیئرٹی میں یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ نون لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان کی جماعت، جماعت اسلامی، پاکستان تحریک انصاف، تحریک تحفظ آنے پاکستان، ان تمام جماعتوں کو ایک چھت کے نیچے یہ بڑی بیٹھک کی صورت میں بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور اس بیٹھک میں جو ملکی صورتحال ہے، جو سیاسی صورتحال ہے اور جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے، اسے نیچے لانے سے متعلق جو ہے وہ غور و خوض کیا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں فواد چودھری صاحب نے، عمران اسماعیل صاحب نے اور محمود مولوی صاحب نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ روابط بھی شروع کر دی ہیں۔ تو اچھی اٹیمپٹ ہے، اگر اس طرح کی کانفرنس بلا کے سیاسی معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، سیاسی درجہ حرارت نیچے لایا جا سکتا ہے، ملک میں استحکام اگر آ سکتا ہے تو اٹیمپٹ کو کرنی چاہیے، کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور خبر بھی ہے۔ جو پہلی خبر ہے نا کہ جنرل کے بدلتے ہی بیانیہ بدل گیا، عمران خان جیل میں اور ڈالر باہر، سارا پول کھل گیا، اس خبر پہ آنے سے پہلے ناظرین معروف یوٹیوبر ڈکی بائی کے خلاف جو مقدمہ بنا غیر قانونی پروموشن کا، اس کیس میں ملزمان میں جو چلان کی نقول ہیں وہ تقسیم کر دی گئی ہیں۔ ڈکی بائی کو بھی چلان کی نقل دے دی گئی ہے، ان کی اہلیہ کو بھی، دیگر ملزمان کو بھی۔ لیکن اس کیس کی سماعت کے دوران جو عدالت نے آئندہ تاریخ مقرر کی ہے ملزمان پہ فرجم لگانے کے لیے، عدالت نے ڈکی بائی سے یہ کہا کہ آپ وی لاگ نہیں کر سکتے۔ عدالت نے ڈکی بائی سے کہا کہ آپ وی لاگ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا جو چینل ہے اس کو اٹیچ کر لیا گیا ہے، اس چینل کو ضبط کر لیا گیا ہے۔ ڈکی بھائی نے کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں ولاگنگ کرنے سے کیوں روکا جا رہا ہے، ہم اپنے چینل کے اوپر تو ولاگنگ نہیں کر رہے، اپنے چینل پہ تو اپنا ولاگ پبلک نہیں کر رہے، اپلوڈ نہیں کر رہے، نہ جانے ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے۔ اس پر عدالت نے یہ کہا، جج صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آپ اپنے پرسنل چینل پہ جو کہ ایف آئی اے نے، این سی سی آئی نے اٹیچ کر رکھا ہے، ضبط کر رکھا ہے، اس پہ آپ ولاگ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ولاگنگ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو کرنے کی، آپ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں، لیکن آپ کا جو اپنا چینل ہے اس کے اوپر آپ ولاگنگ کریں گے تو یہ غیر قانونی ہوگی اور اس کے لیے آپ کو عدالت سے اجازت لینا پڑے گی۔ تو یہ ناظرین یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں جو ہماری ٹاپ سٹوری ہے، جس کی پہلی دو لائنیں آپ نے تھم نیل پہ پڑھی ہیں، سرخی کی صورت میں، ہیڈ لائن کی صورت میں۔ معاملہ ناظرین یہ ہے کہ آج معروف دانشور، صحافی، اینکر، تجزیہ کار سہیل وڑائی صاحب نے ایک کالم لکھا ہے۔ اب اس کالم کا جو ٹائٹل ہے وہ یہ ہے کہ الٹے ہور زمانے آئے، پنجابی کا ٹائٹل انہوں نے دیا ہے۔ اب میں اس میں سارا تو نہیں پڑھنا چاہوں گا، آغاز تھوڑا سا میں آپ کو پڑھ کے کہ وڑائی صاحب نے آغاز میں کیا لکھا ہے اور اس میں کیسے وہ بھگوڑے جو پاکستان چھوڑ کے چلے گئے، جو پہلے جمہوریت کے دشمن تھے، آزاد صحافت کے دشمن تھے، آج کل وہ جمہوریت اور آزاد صحافت کے ترم خان کیسے بنے ہوئے ہیں، انہیں سہیل وڑائی صاحب نے بے نقاب کیا ہے۔ اس آرٹیکل کے ذریعے، اس کالم کے ذریعے سہیل وڑائی صاحب نے ان دوغلے چہروں کو ننگا کیا ہے۔ اب اس کے ابتدا میں تو وڑائی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ بابا بلے شاہ اپنی ایک مشہور کافی میں زمانے کے الٹ پھیر کا ذکر کیا ہے۔ بلے شاہ کا زمانہ تھا یا آج جھولے شاہ کا زمانہ ہے، زمانہ واقعی الٹ ہو گیا ہے۔ بلے شاہ نے کہا کہ کاں لنگڑوں مارن لگے چڑیاں جڑے ڈھائے، یہ انہوں نے پنجابی کا شعر ہے، میں اس کو سکپ کر کے جو چیز آپ کو آگے چل کے بتانا چاہتا ہوں نا، جو سنانا چاہتا ہوں وہاں پہ ڈائریکٹ پہ آ جاتا ہوں، لیکن مدعے کی بات کرتے ہیں۔ وڑائی صاحب نے لکھا یہ ہے کہ بلے شاہ کے زمانے میں بھی جھوٹ بولنے والوں کو دھکے کھانے پڑتے تھے اور جھوٹ بولنے والے خوش آمدی بڑوں کی محفل کا حصہ بنتے تھے، کنگلے علم و دولت سے خالی، کدھر چلا گیا، ہاں، علم و دولت سے خالی آگے آگے ہو کر بیٹھتے تھے اور بیک بینچر یا پیچھے بیٹھنے والوں کو فرش کے کونے میں جگہ ملتی تھی۔ آج جھولے شاہ کے دور میں بھی کچھ نہیں بدلا۔ آج کے بہادر بھگوڑے پچھلے دور میں مقتدرہ کے چمچے اور کانٹے تھے، انہی کے کہنے پہ نوکریاں لیتے تھے، بغیر میرٹ کے بڑی بڑی تنخواہیں پاتے تھے، مقتدرہ کی طرف سے سیاست دانوں، صحافیوں اور جمہوریت کے خلاف دی گئی
کہانیاں کرپشن کے خلاف جہاد کے طور پہ پیش کرتے تھے، اب یہ سب مانتے ہیں کہ ہم جھوٹے کاغذوں کی مدد سے جعلی کہانیاں بنا کر جمہوریت کی بنیادوں کو کمزور کرتے رہے۔ یہ عمران ریاض خان صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں آپ ہی تو بتاتے تھے کہ فلاں شریف خاندان، زرداری خاندان کرپٹ ہے۔ یہ نام لیے بغیر بڑائی صاحب نے اپنے عمران ریاض خان صاحب کا اور ان کے جو چیلے ہیں اس طرح کے، یا ان سے جڑے جو دیگر کردار ہیں، ان کا ذکر کیا ہے۔ آگے بڑائی صاحب لکھتے ہیں کہ دلچسپ امر یہ ہے کہ کل تک جمہوریت پر تیر برسانے والے آج کل جمہوریت کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں۔ واقعی الٹے ہور زمانے آئے، جمہوریت کے دشمن بھی یہی تھے، آج کل جمہوریت کے سخن بھی یہی ہیں۔ کل تک یہ میڈیا کی آزادی کے خلاف تقریریں کیا کرتے تھے، آزاد صحافیوں کو لفافہ کہہ کے جھوٹی کہانیاں سنا کے ان کا تمسخر اڑایا کرتے تھے۔ حامد میر کو گولیاں لگی تو یہی صاحبان انہیں پلاسٹر کی گولیاں کہہ کر مذاق اڑاتے تھے۔ ایک میڈیا مالک کو جیل بھیجا گیا تو یہ اس کے حق میں دلائل دے کر ثابت کرتے رہے کہ صحافیوں کا اصل مقام تو جیل ہے۔ احمد نورانی کو مار پڑی تو کہتے تھے لڑکی کا چکر ہے، صحافت کا مسئلہ نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ میڈیا کی آزادی ریاست کے مفادات سے بڑی تو نہیں۔ یہی بیان دیا کرتے تھے کہ آزادی بے لگام نہیں ہوتی، اب یہی سب بہروپیے عمران ریاض خان جیسے یہی سب بہروپیے میڈیا پر پابندیوں پر آنسو بہانے اور آہذاری میں شریک ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں تب بھی درست مانا جائے اور انہیں اب بھی درست مانا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ انہیں کہا جائے کہ یہ تب بھی سچے تھے، یہ آج بھی سچے ہیں۔ یہ مقتدرہ کے ساتھ ہوں تو مقتدرہ اچھی ہوتی ہے، اس کے ظلم اور پابندیاں حلال ہوتی ہیں۔ یہ مقتدرہ کے خلاف ہو جائیں تو مقتدرہ بری ہوتی ہے، اس کے ہر عمل کو ظلم اور اس کی ہر پابندی کو حرام قرار دیا جائے۔ یہی اصول ان کے لیے موم کی ناک ہے جو ان کی مرضی سے اپنا رخ بدل لے۔ واقع الٹے ہور زمانے ہوئے۔ آگے لکھتے ہیں، اب وہ جنرل بدل گیا، بیانیہ بدل گیا، اس پہ آتے ہیں۔ بڑائی صاحب لکھتے ہیں کہ بہادر بھگوڑے جنرل باجوہ کو بھگوان اور فیض حمید کو بلوان مانتے تھے۔ پھر ابا جان تبدیل ہوئے تو میر جعفر ٹھہرے۔ جنرل باجوہ کو میر جعفر میر صادق کہا گیا اور خود یہ سراج الدولہ بن گئے، حالانکہ یہ تو میر جعفر کے تفت الدولہ تھے۔ فیض حمید بلوان رہے مگر ان کے کورٹ مارشل کے دوران ایک یوٹیوبر کے فیض حمید کے کورٹ مارشل کے دوران ایک یوٹیوبر کے جو راز کھلے وہ آنے والے دنوں میں سامنے آ کر رہیں گے کہ کس طرح اس بھگوڑے بہادر نے اپنے ہی لیڈر کے کیا کیا راز افشا کیے، اور جب وہ لیڈر جیل میں گیا تو ایک سیاستدان اور ایک طاقتور سے سازبار کر کے یہ کس طرح ملک سے دم دبا کر فرار ہو گیا، اور اب اپنی بہادری کے قصے بیچارے معصوم انصافیوں کو سنا سنا کر انہیں لوٹ رہا ہے، اپنے ڈالروں سے لندن میں سرمایہ کاری کر رہا ہے، مگر اب بھی بہادر رسول پسند نہ بکنے والا انقلاب کے بعد ایک بڑا لیڈر بنا پھرتا ہے۔ یہ سب گرگٹ موقع پرست رنگ اصول بدلنے میں ذرا برابر وقت نہیں لگاتے۔ بلے شاہ نے درست کہا تھا کہ الٹے ہور زمانے آئے۔ جھولے شاہ کا حال بھی بلے شاہ والا ہی ہے، تب بھی ان کے سچ پر کبھی ٹائٹل تبدیل ہوتے تھے، کبھی یہ کمپنی نہیں چلے گی پر لفافے کے خطاب ملتے تھے، اب بھی ٹائٹل تبدیل ہوتے ہیں۔ نئی کتاب نئے مہرے کا ٹائٹل اب بھی بدلا گیا ہے، مگر خیر سے اب کتاب تو دستیاب ہے۔ پہلے بھی جھوٹے قرار دیے جاتے تھے، اب بھی یہ اعزاز برقرار رکھے ہوئے ہیں، مگر یہ یوٹرن بگوڑے مختلف بحروب بھر کے ہر بار ہیرو بننا چاہتے ہیں، جبکہ بقول بلے شاہ یہ وہ اصل ولن ہیں جنہوں نے اگلی صفوں پر قبضہ جما رکھا ہے۔ الٹے ہور زمانے آئے۔ اور آگے وہ لکھتے ہیں، بلکہ آخری پیراگراف پہ آ جاتے ہیں، وڑائی صاحب لکھتے ہیں کہ البتہ بھگوڑے شاہ کو سرے سے کوئی حق نہیں کہ اپنے ہم راہیوں کو بقول ان کے اندھے کنویں میں چھوڑ کر جانے والے دور دیس بیٹھ کر کنویں سے نکلنے کا مشورہ دیتے۔ پہلے خود کنویں میں پھینکا، یہ عمران خان کی بات ہو رہی ہے، خود فراری بن گئے۔ اب جو کوئی کنویں میں پڑنے کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی عمران خان کو کنویں سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے لڑتے پھرتے ہیں، اس کو تانے دیتے ہیں، غدار اور ٹاؤٹ قرار دیتے ہیں۔ واہ بھائی واہ، جب آپ ٹاؤٹ تھے تب یہ اعزاز تھا،
آج آپ بھگوڑے ہیں تب بھی یہ اعزاز ہے، باقی رہے جھلے شاہ وہ تب بھی برے تھے، وہ آج بھی برے ہیں، سچے بلے شاہ کے زمانے میں بھی فرش پہ تھے، آج بھی فرش پہ ہیں، تاہم وہ تب بھی خوش تھے، وہ آج بھی خوش ہیں۔ تو یہ بھگوڑے یوٹیوبرز کو جو عمران خان صاحب کو جیل سے نکلنے نہیں دیتے، مذمت کا بیانیہ بنا کے ڈالر کماتے ہیں، بھگوڑے ہو چکے ہیں، ملک میں نہیں رہ ملک سے فرار ہو چکے ہیں، ان کو بے نقاب کیا گیا ہے اس آرٹیکل کے ذریعے۔ اجازت چاہتے ناظرین، اللہ حافظ۔